बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक राइट्स और मैं हूं सैयद आबिद काज़मी। नाज़रीन, बात होगी करंट अफेयर्स पर, और आपको जैसा कि मालूम है कि हम पब्लिक राइट्स में हमेशा उन इश्यूज़ को लेते हैं जो पिछले हफ्ते में रनमा होते हैं, वाक़ात, उनमें से कुछ इश्यूज़ को मुंतखब करते हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम में हमने मुंतखब किया है, आज के सिलसिले में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं आज के सिलसिले में जो किताबों में नहीं लिखी होती, वो ख़ुद ही कुछ वाक़ात ऐसे रनमा हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें उसके मुताबिक तैयारी करनी होती है। तो यही वजह है कि आज हम हज के सिलसिले में, क्योंकि लोग यहाँ से जा रहे हैं हज के लिए, उनके रिश्तेदार हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको वो लिंक भेज सकते हैं। तो इसी वजह से आज का प्रोग्राम हमने ये इन्फॉर्मेशन देनी है इस हवाले से कि जब आप यहाँ से तैयारी करते हैं हज पर जाने के लिए तो किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है और आपकी सेहत कैसे महफूज रह सकती है। फिर वहाँ जब पहुँचते हैं तो आपको कौन कौन सी मुश्किलात पेश आ सकती हैं और उनके लिए हिफाजती आपने क्या तदाबीर अख्तियार करनी है। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब खालिद परवेज़ साहब, जो एसोसिएशन ऑफ ब्रिटिश हजाज के सेक्रेटरी जनरल हैं और गुज़श्ता 18 साल से ये आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं, यहाँ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और हज उम्रा पर जाने वालों के लिए ऐसी इंफॉर्मेशन जो उनको मुश्किलात पेश आती हैं उसमें मावन साबित होती हैं। जनाब खालिद परवेज़ साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे दूसरे गेस्ट अली मोहसिन हाशमी साहब, जो फ़ॉरेन अफेयर्स के लिए काम करते हैं और तजिया नगार हैं, हमारे स्टूडियो में हमेशा मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बात करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं और इनको भी स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं। खालिद परवेज़ साहब, आप क्योंकि हज उम्रा के लिए एक अरसे से काम कर रहे हैं और आप ख़ुद भी जा चुके हैं, आपको पता है कि क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ क्योंकि अभी पिछले साल जो प्रॉब्लम्स आई हैं उससे पिछले साल जो बीमारियां नई आई हैं किस वजह से आई हैं और उसके बारे में आपको पता भी है, और मज़ीद जो पहली बार यहाँ से हाजी जा रहे हैं उनके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, और फिर जो जब वहाँ जाते हैं क्या ये सारी बातों पर पॉइंट टू पॉइंट बात होगी। पहले सबसे आप पहले ये बताएं कि यहाँ से जब हाजी जाते हैं तो उनके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने इस चैनल की इंतज़ामिया का कि जिन्होंने मुझे आज ये मौका फराहम किया कि मैं अपने बहन भाइयों से मुखातब हो सकूँ और उनको कुछ मुफीद मालूमात दे सकूँ। जैसा कि मालूम ही है कि हज बैतुल्लाह एक बड़ी अजीम इबादत है, इतनी अजीम इबादत के जो ज़िंदगी में सिर्फ एक बार फ़र्ज़ की गई है आप पर, और फिर अगर वो इबादत अगर आप कुरान और सुन्नत के अहकामात के मुताबिक करते हैं, यानी उसमें कोई गलतियाँ नहीं करते, कोताही नहीं करते, तो फिर उस इबादत का अजर और सवाब जो है वो आपको जन्नत की बशारत दी गई है उसके लिए कि हज मबरूर, यानी उसका मतलब ये है कि ऐसा हज जिसमें आप गलतियाँ ना करें। तो ऐसे हज के लिए अल्लाह ताला ने आपको जन्नतुल फिरदौस का वादा किया है। तो लेकिन बदकिस्मती से होता ये है आबिद भाई के मेजॉरिटी जो हमारे हुजाज जो जाते हैं हज के लिए, हज उम्रा के लिए, वो इस चीज़ का उनके पास शौर नहीं होता, वो मुनासिब तैयारी करके नहीं जाते कि हज के मुनासिक जो हैं उनके बारे में मालूमात लेके नहीं जाते, उनको नॉलेज नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होता कि कैसे हज को एक सही मायनों में कुरान और सुन्नत के अहकामात के मुताबिक वहाँ वो अदा करें। तो फिर होता ये है कि वहाँ जाके वो मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं और फिर बेशुमार गलतियाँ करते हैं हज के अदायगी के लिए। और फिर अनफॉर्चुनेटली जैसा कि मैंने कहा है कि हज मबरूर जिसका वादा, जिसका अजर जो है वो जन्नत है, वो उसकी अदायगी वो नहीं कर पाते और फिर जिस तरह जाते हैं खाली हाथ वैसे ही लौट आते हैं। अल्लाह ताला का वो जो अनाम व कराम जो उन्हें मिलना चाहिए था वो उनसे महरूम रह जाते हैं। तो हमारी ये कोशिश होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि अपने बहन भाइयों को हज पर जाने से पहले अवेयरनेस दें, उनको मालूमात दें, उनको एजुकेट करें, उनको बताएं कि प्लीज़ अगर आपने जाना है, आजकल माशाल्लाह खासा महंगा हो गया हज का पैकेज भी, पैसे भी खर्च करेंगे आप, सफ़र की सहूलतें भी, जो मुश्किलात भी हैं वो भी देखेंगे आप। उसके बावजूद अगर मालूमात ना होने की वजह से या मुनासिब एजुकेशन ना होने की वजह से या मुनासिब ट्रेनिंग ना होने की वजह से अगर वो मुनासिब हज सही मायने में अदा नहीं कर पाते
تو اس کا پھر ان کو سراسر نقصان ہی ہے. تو آپ جانے سے پہلے جتنی بھی کوشش ہو سکتی ہے آپ کریں اور معلومات لے کے جائیں. حج جتنے عظیم عبادت ہے اتنی اس کی ادائیگی مشکل بھی ہے. یعنی فزیکلی اور مینٹلی جو آپ کو وہاں فٹنس چاہیے اس کے لیے. یہ ایک فزیکل ڈیمانڈنگ عبادت ہے. یہ ایسی عبادت نہیں ہے کہ آپ یہاں لوکل آپ نے کسی مسجد میں گئے یا ماں بارگاہ میں گئے اور وہاں جا کے نماز ادا کر دی یا عبادت کر کے گھر واپس آ گئے. حج جو ہے مختلف عبادات کا ایک مجموعہ ہے. فزیکلی ڈیمانڈنگ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں بے شمار یعنی جسمانی طور پر ایکٹیویٹیز آپ کو کرنی پڑیں گی. فار ایگزامپل جب آپ یہاں سے جائیں گے آپ کو سب سے پہلے عمرہ ادا کرنا ہے. عمرہ کے لیے آپ نے طواف کعبہ کرنا ہے. پھر آپ نے صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنی ہے. طواف کعبہ اور صفا مروہ کی صحیح آپ نے اکیلے نہیں کرنی, وہاں اباؤٹ 2 ملین پیپل آپ کے ساتھ ہوں گے. یعنی زندگی میں پہلی دفعہ آپ تقریباً 20 لاکھ انسانوں کے کراؤڈ میں رہ کر یہ عبادات آپ نے کرنی ہے. اور اس وقت جو انسان ذہنی طور پہ پریشان ہو جاتا ہے, جسمانی طور پہ بھی پریشان ہو جاتا ہے. اس لیے پلس اس سال جو حج ہونے والا ہے اس کے لیے میں اپنے حجاج کو وارننگ دے رہا ہوں کہ اس سال وہاں بڑے سخت گرمی ہوگی, سخت موسم گرم ہوگا. 45 ٹمپریچر جو ہے ایک ایوریج جو ہوگا وہاں پہ, جس کے ہم لوگ بالخصوص جو یورپ سے جانے والے جو حاجی ہمارے وہ اس کے عادی نہیں ہوتے. اور سڈنلی جب آپ کو ایکسپیئر ہوگا ایسے 45+ ٹمپریچر میں تو لامحالہ وہ آپ کی طبیعت خراب ہوگی, آپ کی صحت خراب ہوگی, آپ مینٹلی جو ہیں جو وہ سٹریس جو ہوں گے. 2 ملین لوگوں کے کراؤڈ میں جب آپ نے یہ عبادات کرنی ہے, طواف کعبہ کرنا ہے, پھر صفا سے لے کے مروہ تک صحیح کرنی ہے, یہ ایک لازمی پارٹ ہے ہماری عبادت کے مناسک حج کے. تو یہ صفا سے مروہ تک جو ڈسٹینس ہے جو آپ نے 7 چکر لگانے ہیں وہ تقریباً 2 میل کا فاصلہ بن جاتا ہے جو آپ نے وہ کرنا ہے, جو صحیح کرنی ہے. جس کو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس قسم کے انوائرمنٹ کے عادی نہیں ہوتے. ہماری جو زندگی ہے بڑی سہولت والی زندگی ہے. تھوڑی ڈسٹینس بھی ہم نے یہاں سے جانا ہو تو اپنی گاڑی استعمال کرتے ہیں یا بسوں کو استعمال کرتے ہیں. پیدل چلنے کی ہمیں عادت نہیں ہوتی. اور اس سچویشن میں جب ہمیں وہاں صحیح کرنی پڑ جائے یا طواف کعبہ کرنا پڑ جائے تو ہمارے لیے خاصا مشکل کا سبب بن سکتا ہے, اور بنتا بھی ہے. لوگ خاصے پریشان ہوتے ہیں وہاں پہ. تو میری یہ گزارش یہ ہے کہ جو لوگ حج بیت اللہ پہ جا رہے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ ابھی بھی ٹائم ہے ان کے پاس, وہ ایک ڈیلی روٹین بنائیں یہاں پہ اور ڈیلی ایکسرسائز کریں. پیدل چلنے کی وہ عادت ڈالیں, ایٹ لیسٹ میل 2 میل یا آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ روٹین بنائیں اپنی حج پہ جانے سے پہلے یہاں پہ چلیں وہ, تاکہ یوزڈ ہو جائیں چلنے کے اور وہاں جا کے ان کے لیے مشکلات پیدا نہ ہوں. دوسری چیز جو میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ذہنی طور پر بھی اس کے لیے تیار ہو کے جائیں. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پرسیپشن جو ہے ہمارے لوگوں میں وہ یہ ہے جی کہ ہم کسی ٹور آپریٹر کے ساتھ جا رہے ہیں, ملک صاحب کے ساتھ جا رہے ہیں یا راجہ صاحب کے ساتھ جا رہے ہیں یا چودھری صاحب کے ساتھ جا رہے ہیں, وہ ہمیں انگلی پکڑ کے ہمیں حج کروا دیں گے. یہ پرسیپشن جو ہے یہ لوگوں کو بڑا بعد میں ان کو تکلیف دیتا ہے کہ وہاں جب ہم پہنچتے ہیں ارض مقدس میں تو وہ راجہ صاحب یا چودھری صاحب یا ملک صاحب ان کو نظر بھی نہیں آتے وہاں پہ. وہ سارے حج کے مناسک جو ہیں وہ انہیں خود اکیلے کرنے پڑتے ہیں. 20 لاکھ انسانوں کے ہجوم میں, سخت گرمی کے موسم میں, تھکاوٹ میں, نیند کی کمی ہوتی ہے, کھانے پینے کا سسٹم جو نظام جو ہے وہ ٹائمنگ اس کی چینج ہو جاتی ہے. تو جسم کی تھکاوٹ, نیند کی کمی, اور خدا خاصہ اگر پہلے سے بھی بیمار ہیں کسی وجہ سے, کوئی ڈائبیٹک ہے, کوئی ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہے, یا کوئی ہارٹ کا کوئی پیشنٹ ہے, یا کڈنی کا پرابلم ہے, یا بڑی عمر کے بزرگ جو جا رہے ہیں ہمارے, تو ان کے لیے بالخصوص یہ چیزیں جو نا کافی پریشانیوں کا سبب بن جاتی ہیں. انہیں تکلیف دہ مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. سو میری یہ گزارش ان کے لیے ہے کہ جانے سے پہلے ان چیزوں کا خیال رکھیں, ان چیزوں کو, مسائل کو ایڈریس کریں, اور جانے سے پہلے کوشش کریں میکسیمم میڈیکلی اپنے آپ کو فٹ کریں, اور ذہنی طور پر یہ تیار ہو کے جائیں کہ یہ ہمارے مسائل ہیں وہاں, ان کو ہم نے مسائل کو جو ہم نے فیس کرنا ہے
اور اس کے لیے مناسب جو تیاری کر کے جائیں. جی اس سے آگے چلتے ہیں. علی محسن صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ یہ بتائیں کہ آپ سے سوال کرنے سے پہلے میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام آپ CNI news.tv پر بھی دیکھ سکتے ہیں, یوٹیوب پر بھی لائیو ہے, اس پر بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اگر آپ سفر میں ہیں اپنے موبائل میں بھی اس کو ہمارے پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں اور لائیو پروگرام کے ذریعے ہمارے ساتھ شامل بھی ہو سکتے ہیں. علی محسن ہاشمی صاحب, کیونکہ پچھلے سال جب حج ہوا تو سعودی عرب میں ایک حادثہ ہوا تھا جس کی وجہ سے بے شمار ایرانی بھی مارے گئے تھے, اس کی وجہ سے ایک کافی پرابلمس کریٹ ہوئی ہیں ایران, اور سفارتی تعلقات منقطع ہوئے ہیں ایران اور سعودی عرب کے درمیان. تو اس کے بعد کی کیا اب سچویشن ہے؟ ابھی تو ایرانی تو کوئی نہیں حج پر جا رہے, اور جو یورپ میں ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی نہیں جا رہے. اس کی کیا کوئی بیسک بتا سکتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خوشی کی بات ہے کہ خالد صاحب ہمارے درمیان میں موجود ہیں, اور ماشاءاللہ بڑے عرصے سے یہ جو ہے وہ برٹش مسلمانوں کی خدمت کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ برٹش پاکستانیوں کی بلکہ برٹش مسلمانوں کی خدمت کر رہے ہیں. اور یہ ان کی آرگنائزیشن جو ہے بہت یونیک اور بہت ہی زیادہ افیکٹو. مزے کی بات یہ بتاؤں کہ ہدایت ٹی وی نے ہمیشہ حج پر جانے سے پہلے ہر سال ان کو موقع دیتے ہیں برٹش حجاج کو کہ آپ آ کر ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو آگاہ کریں, اور کیونکہ حالات ہر سال چینج ہوتے ہیں, اس وجہ سے ہمیں اس سے پہلے قبل از وقت 2-3 ہفتے حج سے پہلے یہ پروگرام کرنا پڑتا ہے ان کے ساتھ, اور اس وجہ سے بے شمار لوگ پچھلے سال بھی بے شمار لوگ اس سے مستفید ہوئے. تو اس سال بھی ہمیں امید ہے, اور جس کی ڈیمانڈ تھی تو جس کی وجہ سے ان کو بلایا, ان کی مہربانی ہے یہ آ کر ہمارے چینل کے ذریعے. بلکہ آپ کے چینل کے توسط سے ہی جو ہے وہ میں مبارکباد دوں گا ان تمام حضرات کو جو اس سال انشاءاللہ حج کرنے کے لیے روانگی کا ارادہ کر چکے ہیں اور ان کے انتظامات بھی مکمل ہو گئے ہیں. تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کا حج بھی قبول کرے اور آپ کو خیر و عافیت سے واپس بھی لے کر آئے. آپ نے بات کی سعودی عرب میں حج کے ارینجمنٹ کے سلسلے میں, ظاہر ہے اس سال بھی حج بہت ٹف ہوگا کیونکہ یہ اب مور اینڈ مور سمر کی طرف جاتے جا رہے ہیں. جو سعودی سمر ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ فروری سے شروع ہو جاتا ہے, مارچ ٹپکلی اس کا لاسٹ ڈے ہوتا ہے ان کے ونٹر کا. تو اب آپ کا جو حج ہے وہ 40 سے 45 ڈگری سے اوپر ہی رہے گا جو ٹیمپریچر ہے. اب آپ پچھلے 3-4 سال کا اگر موازنہ کرتے ہیں تو حج میں اب دیکھیے یہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے. جب ہم سعودی عرب کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہماری مراد جو ہے وہ سعودی مسلمان نہیں ہیں, ہماری مراد سعودی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. ہماری مراد ہوتی ہے وہ لوگ جو اس انتظامیہ کے انچارج ہیں, اور ایز اے رولر آف دا اسٹیٹ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے کمپیٹنٹ لوگوں کو اس ارینجمنٹ کو تھمانا ہے تاکہ وہ لوگ اس کی ایکسیکیوشن میں مسلمان کیجولٹیز نہ ہوں, کیونکہ یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں یہ لوگ. اور جب جتنے بھی اب پچھلے سال کے اسٹارٹس کے مطابق 1.5 ملین اپروکسیمیٹلی, اور اس سال ایکسپیکٹڈ ہے اوور 2 ملین لوگ جو ہیں وہ انشاءاللہ حج کے لیے روانہ ہوں گے. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ سال میں ہوتے ہیں 12 مہینے, اور 12 مہینوں میں آپ کے پاس یہ ایک میجر ایونٹ ہوتا ہے جس کو آپ نے آرگنائز کرنا ہے, اور اسی کی وجہ سے آپ کی کنٹری کی سوورنٹی ہوتی ہے. جی اب آپ نے یہ سوال کیا کہ پچھلے سال ایک واقعہ ہوا. میں کہتا ہوں پچھلے سال واقعہ نہیں ہوا, پچھلے 8 سالوں میں تقریباً 6 واقعات ہو چکے ہیں, اور پچھلے 5 سال مسلسل ہر سال کوئی نہ کوئی میجر انسیڈنٹ ہوتا ہے حج کے اوپر. آپ آگ والا انسیڈنٹ یاد ہوگا. ابھی دیکھیے کہ ہم تو وہاں پر کنکری مارتے ہیں شیطان کو, یہ مسلمان جل رہا ہے. ہم تو وہاں پر کنکری مارتے ہیں اللہ کے دشمن کو, اور یہاں پر مسلمانوں پہ جو ہے وہ کرینیں گرائی جا رہی ہیں. وہاں پر کتنی جو ہے وہ, اب دیکھیے اس کو ہم نیچرل فینومینا نہیں کہہ سکتے, یہ قدرتی آفات نہیں, یہ سمندر کا ریلا نہیں آیا, یہ زمین پھٹ کر لوگوں کو نہیں نگل گئی, یہ زلزلہ آیا تو لوگ عمارتیں نہیں گریں. یہ ہماری اپنی سیلف کریٹڈ ایشوز تھے جس کے ڈائریکٹ رزلٹ کی وجہ سے, مس مینجمنٹ کی وجہ سے, جو ہے وہ انکمپیٹنس کی وجہ سے یہ کیجولٹیز ہوئیں. پچھلے سال کے واقعے کی جو خاص اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہو گیا, سب سے پہلے یہ واقعہ ہوا کیوں, کیونکہ وہاں پر کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا. کنسٹرکشن کس چیز کی ہو رہی تھی؟ کچھ کہتے ہیں کہ حرم کو بڑا کیا جا رہا تھا, کچھ کہہ رہے ہیں کہ حرم کے ارد گرد حرم کی جو ہے وہ طواف کی جو سٹوریز بنائی جا رہی تھیں, کچھ کہتے ہیں کہ وہاں پر ہوٹل کی ایکسٹینشن ہو رہی تھی, اور کچھ کہتے ہیں اب مطلب مختلف حلقے ہیں, مختلف ڈسکشنز ہیں جو فارمل اسٹیٹمنٹ حکومت کی طرف سے نہیں آئی. اب اس میں آپ یہ دیکھیے کہ جو اب ظاہر ہے کہ اگر میرے جیسا نارمل بندہ ہے تو میں تو پھر یہی کروں گا نا, آپ کی اخبار پڑھوں گا, LA ٹائمز پڑھوں گا, نیو یارک ٹائمز پڑھوں گا, خلیج ٹائم پڑھوں گا, مطلب جو بھی میرے پاس ریسورسز ہیں میں ان کو ریفر کروں گا, ان سے اپنا جو ہے وہ تجزیہ لے لوں گا.
اب آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پر جو بھی ہو رہا تھا کنسٹرکشن ہو رہی تھی. آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کو یہ پتا ہے بطور مسٹر سعودی عرب, آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کو نہیں پتا کہ اس سال اللہ کے مہمان ہمارے اس ملک میں آئیں گے. اللہ کی طرف سے یہ لگائی ہوئی ذمہ داری ہے جو عوام الناس نے آپ کو چنا اور آپ کو کہا, بلکہ عوام, یہ ایک اور بحث ہے کہ عوام الناس نے آپ کو چنا. بہرحال آپ کے پاس یہ ذمہ داری ہے کہ آپ جو حجاز کی اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے حرم کی جو ہے وہ نگرانی کر رہے ہیں, اور آپ کا یہ کام بنتا ہے کہ جو اللہ کے مہمان ہیں ان کی آپ نے ٹو دا بیسٹ آف یور ایبلٹیز خدمت کرنی ہے. آپ نے وہاں پر جب یہ اتنا کنسٹرکشن کا کام کیا, آپ کے پاس 11 مہینے تھے, اس کو کنکلوڈ کریں اور اس کے بعد کنسٹرکشن بند کر کے واپس سامان اٹھوائیں کمپلیٹلی. وہاں پر ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا زیرو ہیزرڈ ہونا چاہیے, کیونکہ وہاں پر آپ کو اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں. یہاں پہ میوزک فیسٹیولز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے 25-25 ہزار کے فٹ بال میچز ہوتے ہیں, تو یہاں پر ہیلتھ اینڈ سیفٹی ٹیمز ہوتی ہیں. اگر تو اسی پر آگے پھر بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ نقوی بول رہا ہوں. جی نقوی صاحب, کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کے مہمانوں کو بھی سلام ہو. جی وعلیکم السلام. ابھی آپ بات کر رہے تھے سعودی عرب کی, میں صرف 3 سوال کرنا چاہتا ہوں. پہلا سوال تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کرین گرنا یا اس قسم کی باتیں جو ہوتی ہیں, یہ تو یہ لوگ ان کے لیے معمولی بات ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری 2 باتوں پہ بھی دھیان رکھنا پڑے گا کہ جو ہمارے دین کو تبدیل کیا جا رہا ہے, اسلام میں جو کچھ کیا جا رہا ہے, جس کی مثال یوں لے لیں کہ جہادی نکاح دے کے پھر وہ نکاح کو واپس کر لینا, اور وہ دینی مسئلہ پیدا ہو گیا کہ جن عورتوں بیچاروں کی عزتیں برباد ہوئیں ان کا کیا بنے گا. زہر کی بچی کا آپ کے سامنے ہی ہے سارا سلسلہ. تو یہ جو دین کو تبدیل کیا جا رہا ہے ان کے اپنے ذہنوں کے مطابق, اس پہ بھی تو کوئی تھوڑی سی بات ہونی چاہیے. اور اس کے بعد یہ بھی دیکھیں کہ اب دین کو کس طریقے سے ہے کہ ہم اب تک سنتے آ رہے تھے کہ ہمارے اماموں نے 25-25 حج باپ ادا کیے اور پیدل سفر کر کے فخر کیا کہ انہوں نے حج کیا. نقوی صاحب, اگر آپ حج کے سلسلے میں ہی اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو میں حج کی بات ہی کرنے لگا ہوں میرے بھائی. جی جی, لیکن سوال ریلیٹڈ ہے, ذرا آپ اس کا جواب دیں گے تو ہمیں بھی پتہ چل جائے گا. دراصل ہم ٹاپک پر ہی رہنا چاہ رہے ہیں, یہ آپ کا بہت بڑا ٹاپک ہے, آپ بہت اچھا سوال کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں ٹاپک کے متعلق کریں گے. بات کر رہا ہوں آپ سے جی جی کہ 25-25 حج ہمارے اماموں نے پیدل کی اور فخر کرتے ہیں ہم لوگ کہ وہ حج پیدل کر رہے تھے, اور یہاں اب حج کو آپ رولز رائس پہ بیٹھ کے کنکریاں مارنے میں تبدیل کر رہے ہیں آپ. اور ایک ہمارے جو امام تھے وہ تو اب پانی پلاتے تھے راستے میں لوگوں کو, تو اپنا پتہ بھی نہیں بتاتے تھے کہ ہم کون ہیں, لوگ پہچان لیں تو ان کی علیحدہ بات ہے. تو یہاں تو شہزادوں کے لیے 8-8 ہزار حاجیوں کی قربانی دینی پڑتی ہے. تو کیا یہ دین میں یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے گھپلا, اس پہ کوئی نہیں بولتا, اس پہ کوئی مولوی کوئی عالم بات نہیں کرتا. اور تیسرا سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے یہ بتایا جائے کہ جب وہاں پہ سعودی عرب میں آپ جب دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ابو لہب اور جیسے لوگوں کی آپ شاہراہیں دیکھتے ہیں, یزید جیسے لوگوں کے مدرسے نام پہ دیکھتے ہیں, اور پھر یہی ہم 3000 میل دور 10,000 میل دور بیٹھے اسرائیل کے خلاف ہیں پاکستانی, اور اپنی جان کی بازی لگا لینے کے لیے تیار ہے. تو جن کے ہاتھ میں ہمارا حرم ہے وہ لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ تعلقات بھی بنائے بیٹھے ہیں, تجارت بھی کیے بیٹھے ہیں, اپنے فوجی وفد بھی بھیج رہے ہیں. تو کیا یہ سلسلہ جو چل رہا ہے اس پہ ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں گے؟ تو کیا بیت المقدس کے بعد ہمیں کعبہ بھی سعودیوں سے اور اسرائیلیوں سے چھڑانا پڑے گا؟ اس پہ جی اس پر بات کرتے ہیں. بہت شکریہ جناب نقوی صاحب, بہت شکریہ. دیکھیں آپ بات کر رہے تھے, آپ مکمل کریں کیونکہ باقی انفارمیشن بھی ان سے لینی ہے. جی جی, تو اب دیکھیں کہ پچھلے سال آپ کو پتہ ہے کہ جو تاریخ کا سب سے ذرا نقوی صاحب نے جو پوچھا ہے اس کو بھی مینشن. ہاں, اس کو میں بالکل شارٹلی کور کر دوں گا, یا بریک کے بعد اگر اس کو تھوڑا ٹائم ملے تو. بہت تیزی سے اس کو جو ہے وہ حالات بہت جو ہیں وہ گمبھیر انہوں نے جو ہے وہ ڈسکس کیے ہیں, لیکن میں ان کے 2 سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کروں گا. پہلا سوال ان کا تھا انفلٹریشن آف دا ریلیجن. اس کا یہ ڈائریکٹ افیکٹ جو ہے نا, یہ ایرانی تعلقات جو ہیں اس کی سفارتکاری سے بھی اس کا تعلق ہے. میں ابھی بتاتا چلوں کہ پچھلے سال جب یہ ایونٹ ہوا تھا تو چلیے آپ کی کرینوں سے بندے شہید ہو گئے, اللہ کے مہمان تھے شہید ہو گئے, کسی نے حج کیا کسی نے نہیں کیا, بہرحال جو بھی ہوا. اس کے بعد جو ان کی جو باڈیز تھیں اس کے ساتھ جو ظلم کیا گیا کہ وہی کرین استعمال کی گئی جس کرین سے آپ لوہا بجری اور ریت کو اکٹھا کرتے ہیں, اور آپ نے ان کو ایسے اکٹھا کیا جیسے یہ کوئی ریت ہے یا کوئی بجری کا ڈھیر ہے. ایسی تصاویر دیکھنے کو ملی.
اور آپ کو پتہ ہے کہ انڈر دا ٹرمز آف حجاز کے لاء کے مطابق، میں سعودی عرب نہیں کہتا، حجاز کے لاء کے مطابق یہ ہے کہ آپ کو جو شہید ہوتے ہیں وہاں پر وہ وہاں پر ہی دفن ہوتے ہیں. لیکن ایران نے کال کیا اپنے ہر اس حاجی کو جو وہاں پر اس کیجولٹی بنا، اس کا شکار ہوا، کیونکہ یہ جو سخت سلوک تھا باڈیز کے ساتھ وہ ایران نے وٹنس کیا، ایران نے اپنے ملک میں ان کو ریڈ کارپٹ پہ ریسیو کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ مہینے پہلے، بلکہ پچھلے سال کی بات ہے، کہ شیخ نمر ایک شیعہ کلرک ہیں، اسلامی اسکالر ہیں، بالکل، اور وہ ایک ایسے بائی برتھ جنریشن ٹو جنریشن وہ عربی ہیں، عرب کے جو ہیں وہ پسرے عرب کہا جاتا ہے انہیں. اب وہ ریلیجس پرسنالٹی تھے اور ان کا جو ہے وہ ایکسیکیوشن ہوا کس وجہ سے؟ ایک ہی ان کا کرائم تھا، ایک تو وہ شیعہ تھے، خیر آئیڈیالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے ان کا سعودی آئیڈیالوجی کے ساتھ کوئی مس میچ نہیں ہے، اور جو دوسرا ان کا پوائنٹ آف ویو تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو سعودی عرب کی حکومت آئی ہوئی ہے، یہ حاکم حکومت جو ہے یہ غاصب حکومت ہے. آپ نے ہمارے حجاز کو ہم سے چھین لیا ہے. 100 سال پہلے آپ ہمارے پاس آئے تھے اپنے ایک ریلیجس آئیڈیالوجی کو لے کے، جس کو وہ بقول شیخ نمر شہید کے کہ وہ خوارج کی آپ تعلیمات لے کر آئے تھے. آپ نے کہا تھا کہ ہر بندہ جو ہے وہ کافر ہے، ہر بندہ قابل قتل ہے، اور وہ مطلب سلفی آئیڈیالوجی کی بات کر رہے تھے. یہ ہے انفلٹریشن آج سے 116 سال پہلے جو ہوئی تھی، جس کے بعد سعودی عرب کا نام سعودی عرب رکھا گیا، کیونکہ یہ تو بیت اللہ تھا، حجاز تھا، مدینہ الرسول تھا. تو ان چیزوں کے نام چینج کر کے سعودی عرب رکھا گیا، اور یہ سب سے بڑی، اور اس کو وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. اس کے جواب میں انہوں نے انہیں شہید کیا، اور جس کی وجہ سے ایران نے اپنے سفارتی تعلقات سعودی عرب کے ساتھ کمپلیٹلی ختم کر دی. اس کے بعد حج کی بات کر لیں تو ایران اس وقت حج کے ایکٹیویٹی میں اس سال شامل نہیں ہوگا. یہ پہلے سوال کا جواب شاید بریفلی میں نے دے دیا ہے کہ ان کی ریلیجس انفلٹریشن جو ہے وہ تقریباً لیس دین 2 سینچریز اگو شروع ہوئی تھی. جو حج ہے ایران کا، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ جب وہ کیجولٹیز کی بات ہوئی تو اس کے بعد ایران نے جو سعودی عرب کی حج کمیشن ہے اس کے ساتھ نیگوشیشن شروع کی. ایران کے جو ریپرزینٹیٹو تھے سید احدی صاحب، جو سید احدی تھے وہ ایران کی حج کمیشن کے ڈائریکٹر ہیں، چیئرپرسن ہیں. ان کی طرف سے جو ان کے ساتھ کافی نیگوشیشنز ہوئیں، ان کی نیگوشیشنز میں سب سے پہلا تھا کہ ہماری جو فلائٹیں ہیں وہ صرف ایران ایئر لائن کی جائیں گی، ایران ایئر لائن اپنے بندوں کو لے کر جائے گا. ہمارے حج گروپس کے ساتھ ہمارے اپنے ڈاکٹرز ہوں گے، ہمارے حج گروپ کے ساتھ ہمارے اپنے ٹینٹ ہوں گے، ہمارے حج گروپ کے ساتھ ہماری اپنی میڈیکل فیسلٹیز جائیں گی، ہم سعودی عرب کی میڈیکل فیسلٹیز. اور دوسری آپ ہمیں ری ایشورنس دیں کہ آپ کے انتظامات جو ہیں وہ اس سال آپ نے، ظاہر اس میں یہ تھا کہ کوئی وہاں پر کنسٹرکشن ورک نہیں ہو رہا ہوگا، وہ تو اس کو کمٹ نہیں کر سکتی کیونکہ شاہ سعودی عرب جو ہیں ان کے بیٹے کے اپنے 15 ہوٹلز جو ہیں وہ سراؤنڈنگ میں بن رہے ہیں. تو یہ وہ نیگوشیشن تھی جو نہیں ہوئی. اور تیسری جس نے کہتے ہیں کہ اسپینر ان دا ورکس انگلش کی ٹرم ہے جو CNN نے استعمال کی تھی، وہ یہ تھی کہ آپ کو پتا ہوگا عادل الجبل جو ہیں وہ ان کے فارن منسٹر ہیں سعودی عرب کے، واحد بندہ ہے جو رائل فیملی کا حصہ نہیں ہے، اس کے پاس منسٹری ہے اور تاریخ میں پہلی دفعہ ایسے ہوا. بہرحال عادل نے یہ کہا تھا، عادل جبیر نے، کہ جو شیعہ ایران جو ہے وہ شیعہ مذہب ہے، وہ شیعہ ملک ہے، اور آپ لوگ جب یہاں پر آتے ہیں تو آپ نے وہی حج کرنا ہے جو آپ کو سعودی آئیڈیالوجی حج کرواتی ہے. سعودی آئیڈیالوجی حج کرواتی ہے، وہ حج نہیں ہے جو اہل تسنن برادران کرتے ہیں، کیونکہ اہل تسنن برادران بھی جو ہیں وہ خوش ایمانی لوگ ہوتے ہیں، اور 1400 سالوں سے یہ معصوم امام حسین کو رونے والی قوم ہے. لیکن ایک ایسی آئیڈیالوجی جو سعودی آئیڈیالوجی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ایک تو آپ وہاں جا کر جو بیسک زیارات ہوتی ہیں جو سنی برادران بھی پڑھتے ہیں، جو مدینہ میں پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ مختلف اعمال ہیں آپ کے، اور کس طرح جو منع میں آپ کا رات کا قیام ہوتا ہے، اور وہ عادل الجبیر نے اس کو بین کہا. اور اس کے اوپر ان کا جو ہے وہ تقریباً 6 دن کی جو میٹنگ تھی اور 3 گھنٹے کی ڈسکشن تھی، وہ ایک پازیٹیو کنکلوژن کی طرف نہیں آئی، اور جس کی وجہ سے ایران نے کہا کہ کیونکہ آپ نے ہمیں ری ایشورنس نہیں دی کہ ہمارے حاجی سیف ہوں گے، آپ نے ہمیں میڈیکل ری ایشورنس نہیں دی، آپ نے ہماری ریلیجس آئیڈیالوجی کو سپریس کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ گزشتہ 1400 سال سے ہم حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور ہم وہ تمام مناسک حج ادا کرتے ہیں اپنے طریقے سے، تو آپ نے انفلٹریشن کی ہے، یو اسٹیپڈ اوور دی لائن، therefore this year unfortunately for Iran there is no حج. ٹھیک ہے. خالد پرویز صاحب، آپ بتائیں گے کہ ایک آسان اور محفوظ حج کی ادائیگی کے لیے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ صحت ٹھیک رہے، اور پھر اس کے بعد یہاں سے تو آپ نے بتایا کہ وہ آپ نے ایک انجیکشن بھی لگانا پڑتا ہے، اور اس سلسلے میں بھی بتا دیں، اور آگے کا بتائیں کہ صحت کا کیسے خیال رکھیں. جی اب بھائی یہ سب سے بڑا ایشو جو ہے نا جی ہماری امہ میں، مسلم امہ میں، کہ لیک آف پلاننگ اور ڈسپلن جو ہے
ابھی جو بات چل رہی تھی وہاں پچھلے سال جو حادثہ ہوا اس میں بے شمار ہمارے حاجی جو وہ شہید ہوئے تھے. اس کی سب سے بڑی وجہ ایک مین وجہ جو یہ بھی تھی کہ وہاں ٹمپریچر اس وقت جو ہے وہ آلموسٹ 50 ڈگری ٹچ کر رہا تھا پچھلے سال. اور اس وقت بدقسمتی سے ہمارے حاجیوں کو وہاں تقریباً 2-2.5 گھنٹے رکنا پڑا. وہ آگے نہیں بڑھ پائے, وہ ایک جگہ پہ کھڑے رہے. اس کا یہ الٹیمیٹلی رزلٹ یہ ہوا کہ تیز دھوپ میں اوپن سکائی میں وہ کھڑے تھے, اور جو بیچارے کمزور بزرگ آدمی تھے یا جو خواتین تھی, کمزور خواتین تھی, یا جو بیمار لوگ تھے, یا جو بچے تھے, وہ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے, پانی نہ ملنے کی وجہ سے, سخت دھوپ میں سن اسٹروک ہونے کی وجہ سے وہ اسٹیمپیڈ شروع ہونے سے پہلے ہی بیچارے گرنا شروع ہو گئے تھے زمین پر. تو یہ کلیئرلی ایک بڑا دکھ کی بات ہے کہ اگر ان لوگوں کے پاس امبریلاز ہوتی ہیں, وہ کوئی اپنی پروٹیکشن کر سکتے دھوپ سے, یا ان کے پاس پانی اویلیبل ہوتا, وہ ساتھ ساتھ پانی پیتے جاتے, تو ان کے جسم میں وہ جو ہے وہ پانی کی کمی نہ ہوتی, یا سن اسٹروک نہ ہوتا, یا وہ اپنے آپ کو جب اسٹیمپیڈ شروع ہوئی تھی وہاں پہ تو وہ اپنے آپ کو سنبھال لیتے, وہ اتنی کیجویلٹی نہ ہوتی جو جتنی بدقسمتی سے ہوئی تھی. تو یہ کلیئرلی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہماری مسلم امہ میں ابھی تک وہ شعور پیدا نہیں ہو پایا کہ ہم اپنے حاجیوں کو وہاں کس طرح پروٹیکٹ کریں, کیسے ان کو سیف رکھیں, یا حاجیوں کو کیسے ٹرین کریں, کیسے ایجوکیٹ کریں کہ وہاں کس قسم کے مسائل ہو سکتے ہیں اور کیسے اپنے آپ کو وہاں پہ آپ نے بچانا ہے. میں نے بالخصوص ہمارے یورپ میں یا انگلینڈ میں کوئی بھی آفیشیل یا سرکاری ادارہ, مجھے انفارچونیٹلی بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مسلمانوں کو اس کیٹر نہیں کر رہا ان ریکوائرمنٹس کو یا نیڈس کو. مسلم کنٹریز میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ جو ہیلتھ اور سیفٹی کے ایشوز ہیں وہ بہت کم ایڈریس کیے جاتے ہیں. موسٹلی مذہبی جو ایشوز ہوتے ہیں ان کے بارے میں حاجیوں کو ایجوکیٹ تو کیا جاتا ہے, لیکن یہ جو بیسک مسائل ہیں ان کی جانیں بچانے کا, ان کی سیفٹی کا, ان کی ہیلتھ کے ایشوز جو ہیں وہ بہت کم ایڈریس کیے جاتے ہیں. تو میری آپ کے پروگرام سے بھی, یا جہاں بھی یہ پروگرام سنا جا رہا ہے, یا جو بھی ذمہ دار لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں, ان سے یہ گزارش ہے کہ انسانی جان, جو انسانی ویلیوز, جان کی ویلیو ہے, اس کو اہمیت دیں, اور حاجیوں کی جانوں کو وہاں بچانے کے لیے جو بھی بھرپور کوشش کر سکتے ہیں وہ کریں. ہیلتھ اور سیفٹی کو اگنور نہیں کریں, یہ جو بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے, اس کے بارے میں اپنے ممالک کے حاجیوں کو جانے سے پہلے پراپر ٹریننگ دیں, ان کو ایجوکیٹ کریں. جہاں تک تعلق ہے وہاں جا کے کس قسم کی مشکلات حاجیوں کو پیش آ سکتی ہیں صحت کے حوالے سے, تو جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ تقریباً 2 ملین کے قریب حاجی وہاں دنیا کے ہر کونے سے آتے ہیں وہاں پہ, اور بالخصوص جو حاجی تھرڈ ورلڈ کنٹری سے آتے ہیں یا افریقن کنٹری سے آتے ہیں, وہ بیچارے اپنے ساتھ بے شمار ہیلتھ جو ہے ایشوز بھی وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. ون آف دا میجر ایشو جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ افریقہ کے 8-10 کنٹریز ایسے ہیں, کچھ میں ابھی نام تو نہیں لوں گا ان کا, لیکن تقریباً 10 کنٹریز جو ہیں وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے وہ ان کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. تو اس میں وہ یہ مینجائٹس, جس کو ہم گردن توڑ بخار کہتے ہیں, یہ ایک بڑی انفیکشس ڈیزیز اور ڈیڈلی ڈیزیز بیماری ہے. اگر خدا خواستہ کسی کو ہو جائے تو اس آدمی کے بچنے کے چانسز بہت کم رہ جاتے ہیں. اگر وہ کسی وجہ سے ٹریٹمنٹ کی وجہ سے بچ بھی جاتا ہے تو وہ فزیکلی جو ڈسیبل ہو جاتا ہے, لنگس خراب ہو جاتے ہیں, یا کچھ جسم کے کوئی نہ کوئی باڈی کا حصہ جو خراب ہو جاتا ہے. تو وہ بیماری کیا ہے جی کہ یہ جب یہ لوگ آتے ہیں افریقن کنٹری سے وہاں حج پہ, تو اس کراؤڈ میں جو 2 ملین لوگوں کا کراؤڈ ہوتا ہے, اس میں جب کوئی سنیز کرتا ہے یا کوئی جب کف کرتا ہے تو وہ اپنے ارد گرد 20, 25, 30, 40 لوگوں کو وہ جو انفیکشن جو ہے وہ اسپریڈ کر دیتے ہیں. انفارچونیٹلی یہ کچھ عرصہ پہلے یہاں UK میں بھی یہ ہوا تھا کہ یہ اس کی مینجائٹس کی جو آؤٹ بریک ہو گئی, اور اس آؤٹ بریک کی وجہ سے تقریباً over 20 برٹش حاجیز جو بیچارے واپس جب حج کر کے واپس آئے تو ان کی یہاں ڈیتھ ہو گئی, یہاں UK میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اس کا بچاؤ کا یہ ایک طریقہ کار یہ ہے کہ میں اپنے جو بالخصوص جو یورپ کے یا برٹش کے جو حاجی جو جا رہے ہیں ان سے میری یہ ریکویسٹ کی ہے کہ وہ جانے سے پہلے اس سے بچاؤ کا ویکسینیشن جو ہے, انجیکشن جو جیسا کہ ابھی آپ نے مینشن کیا, وہ لگوا کے جائیں.
اگر اس کے بغیر جائیں گے تو ان کو کوئی شورٹی نہیں ہے کہ ان کو مینجائٹس سے پروٹیکشن ملے گی وہاں پہ، لیکن اگر وہ انجیکشن لگوا کے جاتے ہیں تو پھر ان کی پروٹیکشن ہو سکتی ہے. لیکن وہاں بھی جا کر وہ محتاط رہیں، احتیاط رکھیں، جیسا کہ میں بار بار یہ ریمائنڈ کروں. اچھا، یہ اس حوالے سے جتنے ٹور آپریٹر ہیں جو لے کر جاتے ہیں وہ اس سے آگاہ کرتے ہیں اپنے؟ بہت کم جی، بہت کم. یہ ایشو جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں جی کہ ہیلتھ اور سیفٹی کے یہ ایشوز جو ہیں بہت کم ادارے یا ٹور آپریٹرز جو ہیں وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں اس بارے میں. لوگوں کو خود چاہیے کہ وہ، جیسے کہ میں نے کہا کہ لیک آف پلاننگ جو ہے ہماری، یا ڈسپلن جو ہے ہماری قوم میں، یہ ہمارا بہت بڑا ایشو ہے. اچھا، یہ بتائیں کہ آپ نے تو مختلف پروگراموں کے ذریعے آگاہ کرتے تھے اپنے حاجیوں کو جانے سے پہلے. ایک پروگرام ایسا گیدرنگ کا کرتے تھے جس سے اس سال آپ نے وہ پروگرام بھی نہیں کیا، اور اس کے بعد کوئی ایسا ہے نظام کہ حاجیوں کو جانے سے پہلے یہاں پورے طریقے سے ایجوکیٹ کیا جائے، یا جو ٹور آپریٹر ان کو لے کر جا رہے ہیں وہ یہ سارا انتظام کریں؟ کوئی ایسا ہے بندوبست یہاں؟ دیکھیے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے ٹور آپریٹرز پہ. یہ آبویسلی ان کی ڈیوٹی بنتی ہے. یہاں کا جو ایک لا ہے، برٹش کا لا ہے، وہ ٹور آپریٹرز سے ریکوائر کرتا ہے کہ بھائی اگر آپ اپنے ساتھ کچھ لوگ ابراڈ لے کے جا رہے ہو تو یہ ان کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ ہیلتھ کے بارے میں، ان کی سیفٹی کے بارے میں، ان کی ویزا ریکوائرمنٹس کے بارے میں ان کو پوری اپڈیٹ دیں ان کو. یہ اکارڈنگ ٹو لا، یو کے لا، یہ ٹور آپریٹرز کا لیگل رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اپنے حاجیوں کو وہ پراپر ٹریننگ اور ایجوکیشن دیں ان کو. لیکن انفارچونیٹلی بالخصوص ہیلتھ اور سیفٹی کے ایشوز پہ ہمارے نوٹس میں یہ بات ہے کہ کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. اور میری اس پروگرام کے تھرو پھر میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ نہ صرف اپنی اخلاقی ذمہ داریوں کو پورا کریں بلکہ اپنی قانونی جو ذمہ داریاں ان کی ہیں ان کو بھی پورا کریں. اور اپنے حاجیوں کو، جو حاجی وہ ان کے ساتھ جا رہے ہیں، ان کو ہیلتھ اور سیفٹی کے بارے میں پراپر ٹریننگ اور ایجوکیشن دیں تاکہ وہ ایک محفوظ اور سیف جو حج ہے آرام اور سکون کے ساتھ ادا کر پائیں. اچھا، علی محسن صاحب آپ پوچھنا چاہ رہے تھے آج کے سلسلے میں کوئی ان سے سوال؟ جی اچھا، میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے اگر 10 سال کا موازنہ کریں، کیونکہ میرا اکنامکس اینڈ انٹرنیشنل بزنس جو ہے وہ میری فیلڈ ہے جی، تو اگر ہم انٹرنیشنل اکنامک ویرینس کی بات کرتے ہیں یا انفلیشن کی بات کرتے ہیں یا ڈفلیشن کی بات کرتے ہیں اور 3-4 انٹرنیشنل اکنامکس کے سٹیٹس اگر لیتے ہیں تو اس کے مطابق اور جس تیزی سے حج کی فیسیں اوپر آ رہی ہیں جی، آج حج 10,000 کا تقریباً 10,000 یا 12,000 پاؤنڈ کا جو ہے وہ آج ہو رہا ہے، اور آج سے 10 سال پہلے یہی حج 1,800 پاؤنڈ کا ہوا. اس میں ہے کوئی وی آئی پی حج اور دوسرے کوئی فرق ہے؟ مطلب ایک حج، مطلب اشتہارات جو آ رہے ہیں، وی آئی پی حج، فرسٹ کلاس حج، اشتہارات وہی دیکھ کر تو بات کر رہا ہوں نا. اس میں آپ کو اپڈیٹ کروں کہ آپ بالکل بجا کہہ رہے ہیں کہ 2-3 سال پہلے تک حج کا میکسیمم جو ہوتا 3-3.5 ہزار پاؤنڈ کا پیکج لوگوں کو مل رہا تھا، لیکن سڈنلی جمپ کیا گیا اس سال اور 4,500 بیسک جو ہے وہ رکھا گیا. 4,500 کا مطلب یہ ہے جی کہ آپ کو بیسک وہاں اکاموڈیشن دی جاتی ہے، اور ایک کمرہ جو ہے وہ 4-5-6 آدمی جو شیئر کرنا پڑے گا ان کو. ہوٹل کا جو بھی روم ہوگا. اگر کپل ہیں، میاں بیوی ہیں، وہ کیا کریں گے؟ یہ ایک مشکل سوال ہے آپ نے کیا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ لیڈیز جو گروپ میں ہوتی ہیں ان کو ایک الگ روم میں رکھا جاتا ہے، مردوں کو الگ کر دیا جاتا ہے. لیکن وہ کمرہ جو ہے آپ نے 4-5 لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے. پھر یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے پیکج پہ کہ اگر آپ حرم کے نزدیک اکاموڈیشن لے رہے ہیں تو اس کی پرائس زیادہ ہے. جو حرم سے دور اکاموڈیشن ہے، جو بیسک اکاموڈیشن ہے، اس کی پرائس ذرا کم ہے. اسی طرح یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے عرصے کے لیے وہاں جانا چاہ رہے ہیں، کہ 2 ویک وہاں اسٹے کریں گے یا 3 ویک کریں گے یا 4 ویک کریں گے. مختلف پیکج ہوتے ہیں. لیکن جس طرح آپ نے بجا فرمایا، میں آپ کی پوری اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کے اس کے سوال کو، کہ یہ انسیسریلی یہ پرائسز ہائیک جو کی گئی ہیں، یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ حج حج بیت اللہ جو ہے نا جی، وہ ہر مسلمان کے لیے فرض کیا گیا ہے. جو افورڈ کر سکتا ہے وہاں جائے.
تو انسٹیڈ آف انہیں مسلمانوں کو اپنی عبادت کرنے کے لیے ایک مسلمان فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ایز اے حج ٹور آپریٹر، بجائے ان کی سپورٹ کرنے کے یا ان کو ہیلپ کرنے کے لیے یا ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، ہمارے بہت سارے حج ٹور آپریٹر انفارچونیٹلی ڈس ایڈوانٹیج لے رہے ہیں. وہ لوگوں یا حاجیوں سے مجھے کھل کے کہنے دیں کہ لوٹ کھسوٹ جو ہے اس کا سلسلہ جاری ہے. مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ اس سال جو جتنا پیکیج پرائسز ہائی کی گئی ہیں یا انکریز کیا گیا وہ ہونا نہیں چاہیے تھا. یہ کون کرتا ہے یہاں؟ کیا کوئی بس ان کی اپنی مرضی ہے، یہ اپنی مرضی، جو پرائس آپ سے چارج کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. انفارچونیٹلی یہ ایک کلچر بن گیا یہاں پہ. آئی تھنک یہ عابد صاحب، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ والی جو بات ہے نا پرائس والی، یہ شاید میں آپ کو اس کا زیادہ اچھا جواب دے سکوں. ایک اکنامکس کی ٹرم میں ہوتی ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. ایک ایسا فیکٹر ہوتا ہے جس سے ہم 3-4 مارکیٹ فیکٹرز ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اس کو بولتے ہیں پرائسنگ ماڈلز. کہ آپ کسی چیز کی پرائس کو کیسے ڈٹرمن کرتے ہیں. یا تو اگر شارٹیج ہو جائے تو آپ ظاہر ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ایشو ہے تو اس کی وجہ سے آپ کر سکتے ہیں. یہاں پہ را مٹیریلس کا شارٹیج ہے تو آپ پھر مطلب میں اس سپلائی اینڈ ڈیمانڈ پہ آ جاتا ہوں. یہ کام ہے سعودی گورنمنٹ کا، پیسے کا کنٹرول کرنا، پرائسنگ کا کنٹرول کرنا، یہ کام ہے سعودی گورنمنٹ کا. یہ سارے ہوٹلز جو نا حرم کے ارد گرد، یہ سب سعودی گورنمنٹ کے ہوٹلز ہیں. ان کے اپنے پرنسز کے ہوٹل ہیں یا وہ ان کمپنیز کے ہوٹل ہیں جن کمپنیز پہ ان کے میں یہاں برٹش حجاج کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں سے اگر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اب دیکھیں اگر یہ برٹش حجاج ان کے چودھری صاحب کی مثال لے لیں. اگر کوئی چودھری صاحب آپریٹر گروپ لے کے جا رہے ہیں، چلیے وہ کیا کریں گے؟ ٹکٹ لیں گے جہاز کی، وہ کہاں سے لیں گے؟ سعودی ایئر لائن سے لیں گے. صحیح. وہ ہوٹل بک کریں گے، وہ کہاں سے لیں گے؟ ان سے کریں، سعودی عرب سے لیں گے. وہ وہاں کوچ بک کریں گے، ان سے لیں گے. پھر وہ وہاں پر جو اپنے لوجسٹک کھانے کے ایسٹیمیشنز ہیں، مینیو کی ایسٹیمیشنز ہیں، وہ کہاں سے لیں گے؟ سعودی عرب سے. زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے؟ آپ نے بھی اخراجات رکھیں گے 10% نہیں تو 20% ایڈ کر لیں گے. ٹھیک ہے. اگر کاسٹ ان کو 4000 ہے اور وہ 5000 چارج کرتے ہیں تو یہ ایک سٹینڈرڈ بزنس پریکٹس ہے. اگر وہ لوگ اس کو ایز اے بزنس لے رہے ہیں، وہ آپریٹر جو اس کو واقعی ایز اے بزنس لے رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے نام پہ بزنس نہیں کیا جاتا. یہ خدمت ہونی چاہیے اور پبلک سروس ہونی چاہیے. اپنا بھی حج اگر انسان کر رہا ہے تو وہ ڈکلیئر کرے، ان لوگوں کو بتائے کہ میں اپنا حج جو ہے وہ آپ لوگوں کے خرچے سے کر رہا ہوں. ڈو آئی ہیو یور کنسینٹ. ہمارے مطلب ہم نے تو یہی سنا کہ دین کے اوپر آپ تجارت نہیں کر سکتے. اچھا، یہ پرائس جو ہے اب یہ سعودی گورنمنٹ کا کام ہے. اس کے 3 اب اس کا ایران نے ایک بزنس پلان سبمٹ کروایا تھا جس کو انڈوس ویری ہائیلی انڈوس کیا گیا تھا. اور اس کو ایک پرائیویٹ چینل نے جو ہے وہ ایران کے ظریفی صاحب جو ہیں وہ ان کو بٹھا کر، اور جو ناروے کے سعودی ایمبیسڈر تھے ان کو بلا کر یہ ڈسکس کیا گیا. اب آپ یہ دیکھیے، بزنس پلان تھا کہ جو ایران کی جو سعودی عرب کی اپنی جو ہوٹلز ہیں، اگر یہ وہاں پر پالیسی رکھیں کہ ایک یونیفارم پرائسنگ سٹرکچر ہوگا، ایک ہی پرائس ہوگی ہوٹل کی، لیکن پرائیورٹیز ڈیفرنٹ ہوں گی. مثال کے طور پہ وہ لوگ جو بچوں کے ساتھ جائیں گے وہ حرم کے قریب ہوں گے، وہ لوگ جو بزرگ ہیں وہ حرم کے قریب ہوں گے، جو لوگ جوان ہیں وہ حرم سے اتنا دور ہوں گے، جو اور جوان ہیں وہ اتنا، اور فیسلٹیز ایکول ہونی چاہیے. اس کو بولتے ہیں گورننس، اس کو بولتے ہیں اسٹیبلشڈ کمپیٹنس، جس کی وجہ سے آپ ایز اے اسٹیٹ اس میں ایز اے بزنس نہیں شامل کریں. 1.2 ٹریلین بھاجن ہر سال کمائی ہے جی. تو یہ فقدان ہے جو سعودی گورنمنٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہی اپنے فالٹ کرتے ہیں. یہ بات ہے سر نہیں. اس میں جو سپلائی ڈیمانڈ کی جو بات کی ہے ان کی، اس کا جواب میں یہ دوں گا کہ سپلائی ڈیمانڈ تو رہے گی انشاءاللہ، قیامت تک رہے گی. کہ جتنے بھی مسلمان یہاں دنیا میں پیدا ہوں گے وہ جائیں گے، حج کے لیے جائیں گے. وہ سپلائی اور ڈیمانڈ کا جو ہے سلسلہ وہ چلتا رہے گا. لیکن انسانی لالچ جو ہے نا، گریڈ کی جو ہے نا، وہ بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی ہمارے جو لوگ اس کاروبار سے اٹیچ ہیں، میں اب آپ کو کمپیریزن کرتا ہوں آپ کو. بڑے شرم کی بات یہ ہے کہ جو بیسک پرائس جو اس وقت 4500-5000 پاؤنڈ تک جو بیسک پیکیج کا لے میجورٹی، بلکہ لیٹ می سے 99% جو لوگ لے رہے ہیں، اس میں ایک 1% ایک ایسے آرگنائزیشن بھی ہے یہاں پہ یو کے میں، وہی بیسک پیکیج وہ 3000 پاؤنڈ کا دے رہی ہے. نو یو کین امیجن کہ وہ وہی پیکیج جس کے لیے ایک حاجی 4500 دے رہا ہے، 5000 دے رہا ہے، وہی پیکیج ایک آرگنائزیشن جن کو خوف خدا ہے، جو حاجیوں کو خدمت کرنی چاہتی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے،
وہی پیکج وہ 3000 پاؤنڈ کا آفر کر رہے ہیں. آپ یہ اس اللہ کے بندے کا نام بتا ہی دیں تاکہ بتا دیں کہ لوگ رابطہ تو کریں, اگر کوئی ایسا کر رہا ہے اس کی سپورٹ کرنی چاہیے. میں اس وقت ان کی اجازت نہیں لی ان سے, ان کی اجازت چاہیے مجھے. فائدے کی بات کرنے کے لیے بھی اجازت چاہیے ہوتی ہے. اچھا لیکن دیکھیں سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی جو بات ہے نا, یہ میرا پوائنٹ آف ویو تھا کہ سعودی گورنمنٹ کے یہ کام ان کا ہے کہ اس کو ایز اے بزنس وینچر نہ لیں. اللہ نے تمہیں بتھیرا تیل دیتا ہے, تیل بیچو اور کھاؤ, اللہ کے گھر کے اوپر تجارت نہ کرو. سعودی عرب اس وقت کیا کر رہا ہے کہ سعودی حکومت کی پرابلم یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو ایز اے بزنس وینچر لے رہا ہے, ہر کام میں اپنا فائدہ سوچ رہا ہے, اپنے بچوں کے اور آئندہ 15 سال کی نسلوں کے بارے میں جو ہے وہ پلاننگ کر رہا ہے. لیکن کیا کر رہا ہے, وہ ان مسلمانوں کے بارے میں نہیں سوچ رہا جو اس طرح کے سو کالڈ آپریٹرز اگر ہیں ان کے ہاتھوں جو ذلیل ہو رہے ہیں. اگر میں نے حج کرنا ہے اور میرا آپریٹر مجھے کہتا ہے 10,000 پاؤنڈ, تو میں پوچھوں گا بھائی یہ 10,000 کا بریک ڈاؤن دو. یہ میں کہوں گا کہ ہر بندہ جو اپنے آپریٹر سے جانا چاہ رہا ہے, بے شک 4,000 ہے یا 10,000 ہے, جو بھی قیمت ہے آپ ان سے کو مجھے اس کا بریک ڈاؤن 12,000 دے کر جا رہے ہیں نا, مجھے اس کا بریک ڈاؤن دو بھائی. ظاہر ہے اگر ایک شخص فرسٹ کلاس میں ٹریول کرنا چاہتا ہے, جہاز کی ٹکٹ ہمیں پتہ ہے 6,000 پاؤنڈ 7,000 پاؤنڈ کی تو فرسٹ کلاس کی ٹکٹ ہی آ جائے گی, تو چلے مان لیا بھائی ٹھیک ہے, اگر تمہارا شوق ہے تو جاؤ فرسٹ کلاس ہی چلے جاؤ. لیکن یہ چیز وہ ہونی چاہیے کہ جس کو بلینکٹ اپروچ ملنی چاہیے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے. میرا خیال ہے کہ اگر ہم یہ حج کی ذمہ داری سعودی گورنمنٹ سے لے کر اور OIC کو دے دیں, تمام مسلمان ملک, کہ وہ اس کو آرگنائز کریں, اور اس کے ایک کیبنٹ بیٹھنی چاہیے جس کو باقاعدہ طور پہ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز میں جو ہے وہ ہر سال اس کے انتظامات سبمٹ ہوں, اس کی بڈ ہونی چاہیے, اس کا ٹینڈر ہونا چاہیے, اور اس کے بعد پھر کمپیٹنس بیسڈ, کیونکہ جو مکہ مدینہ ہے یہ سعودی عرب کی جاگیر نہیں ہے. یہ بتائیں کہ یہاں سے کتنے لوگ جاتے ہیں برطانیہ سے ہر سال حج کے لیے؟ برطانیہ سے عابد بھائی کہ اباؤٹ 25,000 جو ہے حاجی ہمارے حج کے لیے جاتے ہیں, اور تھرو آؤٹ دا ایئر اوور 100,000 لوگ جو ہیں وہ عمرہ کے لیے وہ جاتے ہیں سعودی عرب میں. اتنے لوگ کس کے رحم و کرم پر ہیں جا رہے ہیں یہاں سے, اور کون ان کو کر رہا ہے, آرگنائز کون کر رہا ہے, کوئی ایسا کوئی بنا ہوا ہے یہاں سسٹم؟ اس میں سارا بزنس جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھ میں ہے, گورنمنٹ کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. مثلا کوئی بزنس یا ایسے ارینجمنٹ جو ہیں وہ گورنمنٹ کا کوئی اس میں حصہ نہیں ہے, لیکن ان کی ویلفیئر کے لیے جو حاجیوں کو مشکلات مسائل جو ہیں بالخصوص یہ جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے مینشن کیا کہ وہاں لاسٹ ایئر اسٹیمپیڈ ہوئی, کرین گر گئی تھی, اور اس کی وجہ سے جو لوگ بیچارے شہید ہوئے تھے وہاں پہ. اور پھر پہلے ہوتا تھا یہ کہ وہاں آلموسٹ ہر سال ٹینٹ فائر ہو جاتی تھی, اس میں لوگوں کو پریشانیاں ہوتی, زخمی ہوتے, سامان جل جاتا, اور مختلف حادثات میں اسٹیمپیڈ میں ایون ہمارے برٹش کے حاجی بھی وہاں وہ بیچارے ان کی شہادت بھی ہوتی رہی. تو اس وقت آج سے 18-20 سال پہلے ہمارے کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا کہ برٹش حاجیوں کو وہاں کوئی لک آفٹر کرتا. تو الحمدللہ یہ ہم نے آرگنائزیشن جو سیٹ اپ کی, اس کا سب سے بڑا جو ہم نے ٹاسک جو لیا تھا وہ یہی تھا کہ برٹش گورنمنٹ کو پرسویٹ کیا جائے اس ایشو پہ کہ بھائی لائک ادر مسلم کنٹریز دے شوڈ لک آفٹر دیئر سٹیزنز ایز ویل. تو الحمدللہ یہ مجھے خوشی ہو رہی ہے بتا کے آپ کو کہ یہ ہماری کوشش کافی کامیاب رہی, اور ویری فرسٹ ٹائم ان UK ہسٹری میں فارن آفس میں ایک حج کمیٹی جو ہم نے سیٹ اپ کروائی. اس حج کمیٹی کا یہ مقصد یہ تھا کہ ایک حج ڈیلیگیشن جسٹ لائک پاکستان, ایران اور اینی ادر ایجپٹ اور اینی ادر مسلم کنٹریز, ایک ڈیلیگیشن آفیشیل ڈیلیگیشن جائے وہاں پہ, اور جا کے حج کے دوران اپنے حاجیوں کو اگر خدا خواستہ کچھ ہیپن ہو جاتا ہے یا کسی مدد کی ضرورت پڑ جاتی ہے ہمارے حاجیوں کو, تو وہاں دے شوڈ بی بیسڈ ان مکہ. اچھا, کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے, صرف 1 منٹ رہ گیا ہے, اور آپ صرف اتنا میسج دے دیں اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے حاجیوں کو تو وہ کس سے رابطہ کریں, کیا کریں, اور ٹور آپریٹرز اگر کوئی انگا پھینگی کرتے ہیں تو ان کو کس کے بارے میں ان کے بارے میں کس کو بتائیں؟ جی, میں اپنے حجاج سے جو اس سال حج پہ جا رہے ہیں, فرسٹ آف آل ونس اگین مبارکباد دیتا ہوں, دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس حج کو قبول کرے اور آپ کے لیے آسان بنائے. اور اگر خدا خواستہ وہاں حج جا کے سعودی عرب میں آپ کو کسی قسم کی بھی مشکل درپیش ہوتی ہے تو پہلا جو آپ کا جو کانٹیکٹ ہے وہ آپ کا ٹور آپریٹر ہونا چاہیے.
اگر آپ کا ٹور آپریٹر آپ کی ہیلپ نہیں کر پاتا تو پھر وہاں جدہ میں برٹش کونسولیٹ ہے اس سے رابطہ کریں, وہ آپ کی ہر ممکن جو ہے وہ مدد کریں گے. تھینک یو خالد پرویز صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے آگاہ کیا حج کے سلسلے میں حاجیوں کو, اور علی محسن ہاشمی صاحب ہمیشہ کی طرح آپ انفارم کرتے ہیں قبل از وقت. اور اسی کے ساتھ کیونکہ ٹائم ہمارا ختم ہو گیا, پتہ نہیں بہت چلا, شکریہ, کافی چیزیں رہ گئی تھی, لیکن چلیں پھر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اس پر بات ہوگی انشاءاللہ. ناظرین, آپ نے دیکھا حج کے سلسلے میں ہم نے آپ کو آگاہ کیا کہ ہمارا کام یہی ہے کہ آپ کو قبل از وقت بتا دیں. تو اسی سلسلے میں مزید انشاءاللہ نیکسٹ ویک نئے موضوع نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.